अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं नेक नाजिया ऑफिशियल यूट्यूब पर। आज 10 जुलाई है 2021, हफ्ते का रोज़। लंदन में इस वक्त दोपहर के 12:30 बजे हैं। मौसम हल्की हल्की बारिश है, ना शदीद सर्दी तकलीफ दे और ना ही शदीद गर्मी तकलीफ दे। लोड शेडिंग यहाँ पे किसी को मालूम ही नहीं है, और चूँकि लाइट जाने का कोई ख़तरा नहीं है, लिहाजा यूपीएस और जनरेटर से जुड़ी हुई जो परेशानियाँ हमारे जहन पर हर वक्त सवार रहती हैं पाकिस्तान में, वो भी नहीं है। अब इस माहौल में जब परिंदों की आवाज़ें आ रही हों और आदमी इस तरह बैठा हो, तो उसे शायरी पढ़नी चाहिए, अफसाने पढ़ने चाहिए। यही मैं कोशिश भी करता हूँ करने की यहाँ पे, लेकिन करते करते क्या करें कि वो इमरान खान साहब का, बहरहाल वो एक ठरक तो है ना जी, ट्विटर इंसान देखता है। तो इमरान खान साहब का, वज़ीर आज़म साहब का मादरे मिल्लत फ़ातिमा जना की याद में एक उन्होंने ट्वीट किया, जो मैं पढ़ रहा था। इंग्लिश में भी उन्होंने किया, उर्दू में भी किया, और बड़ा खराज तहसीन उन्होंने पेश किया। उन्होंने कहा कि वो, और ये ज़रा गौर कीजिए, फरमाते हैं, नहायत मजबूत शख्सियत और आहिनी क़ुव्वत इरादे की मालिक वो खातून आखिरी दम तक अपने भाई क़ायद आज़म के लिए तक़वियत का वसीला थी। आगे फरमाते हैं कि जब आमिर ने मुल्क पर कब्ज़ा जमाया तो उन्होंने पीराना साली के बावजूद पाकिस्तान के हवाले से जनाब जिना के नज़रिए का अलम बुलंद किया और नहायत बहादुरी से लड़ी। अब देखिए, यानी अब आदमी क्या कहे, यानी ये जो ख्यालात खान साहब के अयूब खान के बारे में हैं, जितनी वो तवातर से, जितनी मरतबा बार बार वो अयूब खान की तारीफ़ें करते हैं, उसके साथ वो फातिमा जिना की भी जब इस तरह से तारीफ़ करेंगे और आमिर के नाम से याद करेंगे अयूब खान को, तो फिर आदमी, यानी ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कोई ये कहे कि जुल्फ़कार अली भुट्टो और जनरल ज़ियाउल हक ने मिलकर पाकिस्तान की बड़ी खिदमत की है, या ये कोई आपसे कहे कि परवेज़ मुशर्रफ और नवाज शरीफ ने मिलकर टीम वर्क से पाकिस्तान की, यानी यहाँ भी याराना, उधर भी दोस्ती। यानी ये तारीख़ का एक अजीब, यानी या तो आप अयूब खान को, फिर ठीक है, फिर आप खुल के सपोर्ट करें, आपके देखें ना, आपका हक है, आप करें अयूब खान, कौन आपको रोक सकता है। लेकिन जब आप अयूब खान को सपोर्ट करते हैं, तो फिर ये कैसे आप कह सकते हैं कि एक आमिर ने कब्ज़ा जमाया और फातिमा जिना ने। आप, ये हमारी नई नस्ल के तो बहुत ही शायद कम मालूम हो कि मुजीबुर रहमान, जिसको गद्दार गद्दार कह के हमारी ज़बानें आज तक नहीं थकती, कि हम सारा डाल देते हैं कि वो मशरक़ी पाकिस्तान को अलहदा बांग्लादेश उसने बनाया साजिशें करके। जब ये इलेक्शन लड़ा था मोहतरमा फातिमा जिना ने अयूब खान के ख़िलाफ़, तो वही जो मुजीबुर रहमान था, वो ढाका में मोहतरमा मादरे मिल्लत, यानी जो फातिमा जिना है, उनका पोलिंग एजेंट था। और मौलाना मौदूदी जैसा शख्स जो औरत की हुक्मरानी के ख़िलाफ़ था, वो मुत्तहिदा अपोजिशन इकट्ठे होकर गई थी, और मौदूदी साहब ने और तमाम अपोजिशन में फातिमा जिना से ये रिक्वेस्ट की थी, उनसे ये मतलब उनकी इल्तिजा की थी कि आप ही हैं जो आके हमें इस आमिर से छुटकारा दिला सकती हैं। लेकिन आप जानते हैं कि उसका फिर नतीजा क्या निकला। सो विदाउट गोइंग इनटू टू मच डिटेल्स, ये जो अंदाज़े फ़िक्र है ना, यानी एक हुक्मरान का इस हद तक ला इल्म होना या इस तरह की बातें करना, ये तशवीश आजकल इसलिए बहुत ज़्यादा इस पे हमें करनी चाहिए कि हमारे हालात जंग के साए हमारी तरफ बढ़ रहे हैं। ख़बरें जिस तरह की आ रही हैं, कल पेशावर के हवाले से ख़बर है, उस ख़बर की सदाकत पे फ़िलहाल मतलब ऐसा हुआ वाक़या या नहीं हुआ, मेरे नज़दीक ये भी अहमियत इतनी नहीं रखता। ख़बर सुने, ख़बर है कि एक जनाजा रात को निकला है, जो लोगों ने कुछ निकाला किसी के जनाजे में, और वहाँ अफ़गानिस्तान के झंडे लहराए गए, और वहाँ अफ़गानिस्तान और तालिबान जिंदाबाद का इस तरह के नारे लगे। दोबारा से वो एक वो जो कौम परस्ती की एक लहर है, अभी नुसरत जावेद ने जो लिखा है, वो ड्यूरेंट लाइन के दोनों तरफ है। मेरी पाकिस्तान के जो ज़िम्मेदार तरीन लोग हैं, उनमें से यानी एक से टेलीफोन पर बात हुई कल, तो मैंने अपनी तशवीश का इजहार किया, तो उन्होंने मुझे काफ़ी हौसला दिया कि ऐसी बात नहीं है। उन्होंने कहा कि 95% तक जो बाढ़ है वो हम मुकम्मल कर चुके हैं, और उसके अलावा उन्होंने बताया कि 900+ यानी फोर्ट्रेसेस पाकिस्तानी फ़ौज वहाँ बना चुकी है। और उसके बाद वो उन्होंने ये भी मुझे यकीन दिलाया कि अफ़गान महाजरीन जो इस दफ़ा अगर सिलसिला शुरू हुआ और पाकिस्तान ने कुछ सरहदें खोली और उनको आने भी दिया, तो उनको माजी की तरह पूरे पाकिस्तान में जाने की इजाज़त नहीं होगी, बल्कि एरियाज़ जो हैं वो रखे जाएंगे। अब ये बहुत संजीदा बातें हैं कि उनके लिए एरियाज़ रखे जाएंगे जहाँ पर वो उनसे बाहर निकलने की इजाज़त नहीं होगी। ये प्लानिंग जो मेरे इल्म में एक मुस्तनद तरीन ज़रिए ने, यानी बहुत सीनियर वज़ीर ने, वफाकी वज़ीर ने, उन्होंने मुझे ये सारी बातें मुझे ज़ाहिर है कि हौसला देने के लिए बताई कि परेशानी की बात नहीं है, हमने हमारी नज़र है हालात पे। अच्छा, अब ज़ाहिर है मैं बतौर पाकिस्तानी दुआ करता हूँ कि ये इंतज़ामात सारे के सारे दुरुस्त हों, लेकिन जो तारीख़ का तालिब इल्म होने के नाते मैं अपनी चंद गुज़ारिशात ज़रूर पेश करना चाहूँगा। नंबर 1, ये जो होती है ना आपकी, यानी इस जिन हालात में अब हम जा रहे हैं जंग में, यहाँ कोई भी मुल्क जब जंग में जाएगा तो वहाँ उस हालत जंग में या जंगी सूरत हाल या इस तरह की स्पेशल एनवायरनमेंट
میں پھر جو ڈیفنس فورسز ہوتی ہیں، سیکورٹی فورسز ہوتی ہیں، ان کو عام طور سے زیادہ شیئر مل جاتا ہے معاملات کو چلانے میں، یعنی ان کی باتوں کو پر زیادہ سنا جاتا ہے. یہ عام ملکوں کی بات ہو رہی، پاکستان کی نہیں. یہاں پہ تو ہمیشہ ہی آ رہا ہے کہ جنگ جنگ جنگ، جنگ نہ بھی ہو تب بھی جنگ. تو اب واقعی آ رہی ہے. اچھا، اب اس میں پرابلم یہ ہے کہ ایک جنگ تو جو میں نے بھی آپ کو خبر بتائی نا، یہ افغانستان اور طالبان زندہ باد والی جو پشاور کے حوالے سے خبر ہے، واقعہ ہوا ہے یا نہیں ہوا، خبر آئی ہے. اچھا، اب اس کے ساتھ آپ باقی پشتون قوم پرستی کی وہ لہر دیکھ لیجئے، اس کے ساتھ آپ ہماری وہاں پاپولیرٹی اور مقبولیت کا کیا عالم ہے اس پہ بھی خود ہی غور کر لیجئے. اب اس کے بعد جب ان کو بیک اپ آئے گا افغان طالبان، اور وہ جو اپنے آپ کو ظاہر ہے کہ فاتح، ان کا تو بالکل ڈفرینٹ نظریہ ہے. وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سوویت یونین کو بھی چھٹی کرائی ہے، امریکہ کو بھی ہم نے اکیلے نے بھگا دیا اور اب ہم دیکھیں گے کہ بارہ راستے، یعنی وہ تو یہ خیالات ہیں. اور اب یہ بھی مان لیا گیا ہمارے ہاں 20 سال کے بعد کہ ہاں پاکستانی اور افغان طالبان ایک ہیں. لیکن کیا کیا جائے کہ یہ باتیں پرویز مشرف بھی کیا کرتے تھے. وہ اسی طرح یعنی لندن میں جو 9/11 چھوڑ دیں، اس کے بعد لندن میں جو 7/7 ہوا، اس کے بعد پرویز مشرف نے ایک دنیا کو دکھانے کے لیے ایک بہت بڑی میڈیا ایک پریس کانفرنس کی تھی، جہاں اپنے سیکورٹی کے اپنے ہی پاکستان کے سیکورٹی آفیشلس کو انہوں نے ایڈریس کیا تھا میڈیا کے سامنے. اس میں یہ ساری باتیں ہو چکی تھیں. اس بات کو بھی اب 16-17 سال ہو گئے ہیں، آن دا گراؤنڈ کچھ نہیں ہے. تو ایک طرف سے صورتحال یہ ہے کہ ہم اس میں پھنسنے جا رہے ہیں ایک بڑی ہی یعنی غیر یقینی صورتحال میں. یہ بالکل انیویٹیبل ہے، اس میں ہم جا رہے ہیں، ایسے بچت نہیں ہے. لیکن ہم اس منجدھار سے، اس بھنور سے جو کشتی کو نکالنا ہے ملک کے، یعنی جو شپ کو اس بھنور سے نکالنے کے لیے جو کیپٹن ہے اس کی مہارت پہ ذرا غور کریں نا، کہ ہم مشکل حالات سے مشکل ترین حالات میں جا رہے ہیں. اور وہ لوگ جو اس وقت اس ملک کے یعنی اقتدار پر قابض ہیں، ان کی جو ذہنی شعور ہے اور ان کا جو پروفیشنل کنڈکٹ ہے، اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے نا. یعنی پچھلے 3 سال میں، پونے 3 سال میں جو یہ شعور والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت اوپر، ان کی جو عظیم پلاننگز ہیں اور ان کی جو عظیم جو وسعت ہے خیالات کی اور پالیسیز کی، وہ ہو گئی ہے نا امپلیمنٹ. اس کا نتیجہ اب آپ دیکھ لینا پچھلے 2.5-3 سال میں کیا ہے. یہی صلاحیتیں ہیں جنہوں نے ہمیں آگے اس بھنور میں ہم جا رہے ہیں، اور یہ صلاحیتیں ہیں جنہوں نے ہمارے کام آنا ہے. اب اس کا ایک میں آپ کو آخری بات یہ کر دوں کہ ایک تو واقعات وہ ہیں جو گلیوں، بازاروں، سڑکوں میں ہوتے ہیں، ایکچول فیکٹس. ایک وہ ہے جو میڈیا سپن ہوتی ہے نا. اب ہمارے جو یوں کہیے کہ ڈیفنس جو مشینری ہے، ان کو دنیا بھر میں ظاہر ہے کہ اسٹیبلشمنٹس جو ہیں وہ مطلب ہے کہ انڈیا والے بھی کرتے ہیں، امریکہ والے بھی کرتے ہیں، یعنی وہ اپنے ایک آفیشیل پروپیگنڈا کو آگے بڑھانے کے لیے لوگوں کو امپلائی کرتے ہیں نا. بھائی ایک ریگولر الیکٹرانک میڈیا یا ریگولر جو پرنٹ میڈیم ہے اس طرف جائیں گے، یا پھر یہ کہ اب سوشل میڈیا پہ ظاہر ہے وہ اپنے لوگوں کی ایک پوری اب ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا کیا تھا، یہ تو سیاسی مقاصد کے لیے، جب سیاسی پارٹیاں یہ کریں گی، سوشل میڈیا کا استعمال کریں گی، تو ملک کیوں نہیں کریں گے، اسٹیبلشمنٹس کیوں نہیں کریں گی، وہ بھی کریں گی اور وہ ہوگا. لیکن اس میں ہم نے جو لوگ تیار کیے ہیں سوشل میڈیا کے سولجرز، یہ ٹائیگرز جو ہم نے تیار کیے ہیں، انہوں نے اپنی جو ویڈیوز ہیں ان میں اتنا جھوٹ بولا ہے، ملکی سیاست میں پڑھ کے، قومی سیاست میں پڑھ کے اتنا جھوٹ بولا ہے کہ ان کی کریڈیبلٹی زیرو ہے. باقی لوگوں کے نزدیک تو کیا ہے کیا نہیں ہے اس کو چھوڑیں آپ. خود پاکستانیوں کی نظر میں ان تمام لوگوں کی جو آفیشل جو ہمارے پروپیگنڈا کے لیے جو لوگ رکھے ہوئے ہیں، وہ اتنے بے وقت ہو چکے ہیں، وہ اتنے یعنی اشتہاری ہو چکے ہیں، ان کی گفتگو اتنی بے معنی ہو چکی ہے کہ وہ ان سے آپ سچ بھی آج بلوائیں گے تو کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا. تو نتیجہ یہ ہے کہ کریڈیبلٹی والے وہ اچھے صحافی جن کی شہرت اچھی ہے، وہ ان کو تو کبھی آپ نے انگیج نہیں کیا. وہ تو اسلام آباد میں بیچارے یعنی وہی چند نام ہے، میں دوبارہ کیا بار بار لوں، کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی ان کو آپ. تو اس وقت جب ایک ہم قومی مصیبت میں جا رہے ہیں جس سے بچنا آپ نے بھی نہیں، بچنا انہوں نے بھی نہیں، تو وہ تو یعنی سچ بول کر اپنے ملک کے لیے کوئی بھی پوزیشن لینے کے لیے تیار ہوں گے. لیکن مصیبت یہ ہے کہ وہاں پر جب قومی معاملات میں اندرونی سیاست کی تلخیاں ابھرتی ہیں اور قومی جو پالیسیز ہیں ان میں اندرونی سیاست اور اندرونی آپ یوں کہیے خوف اور ایک عدم اعتماد، اس کو وہ جب نکلتا ہے تو وہ قومی پالیسی کی بالکل شکل تبدیل کر دیتا ہے، اس کا بیڑا غرق کر دیتا ہے. اس کی ایک مثال کے طور پہ خود یعنی میں آپ کو بتاؤں کہ جب باہمی تنازعات، یعنی وہ تنازعات جو ایران اور سعودی عرب کے مذہبی جو اور سماجی جو تاریخی پس منظر میں جو اختلافات تھے، اگر یہ خود اس کو بیٹھ کے اسی طرح سے سالو کرتے جس طرح یورپ میں ہوا، تو باقی پھر کوئی باہر کی طاقت آ کے اس سے فائدہ نہ اٹھاتی. سعودیوں کی انسیکیورٹی کے ساتھ امریکہ جس طرح سے کھیلا ہے، آج تک کھیل رہا ہے رانیوں کو خوف دے دے کے، اس طرح سے نہ کھیل سکتا. قومی نیشن سٹیٹ کے اندر آ جائیں اب آپ،
یعنی ہم لوگ جو ہیں، ہم فوجی ہیں یا ہم سول ہیں، ہم ایک ہی ملک میں ہیں. اگر ہم ایک دوسرے سے بات نہیں کریں گے اور ہم ایک دوسرے کے سامنے اناؤں کو یعنی ملکی مفاد سے آگے لے جائیں گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ سویلین جو ہیں وہ بھی کسی نہ کسی یعنی اپنی اسٹیبلشمنٹ سے بات نہیں کرنی تو پھر باہر کی کسی اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے. اچھا، اسی طرح سے ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے اگر اپنے سیاستدانوں سے ڈیل نہیں کرنا تو پھر کیا مطلب، وہ کیا کسی غیر ملکی خدا نخواستہ کل کو کسی سیاستدان سے ڈیل کرنا ہے آپ نے؟ کیا یہ پھر آپ کے لیے قابل قبول ہوگا؟ تو یہ ہے بنیادی طور پہ وہ بڑے سوال جو ہمیں یہاں اس خوبصورت ماحول میں یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ یہاں بیٹھ کے میں یعنی شاعری افسانے کے بجائے جو ہے وہ ہزاروں میل دور کی، کیونکہ وطن کے ساتھ جو ایک تعلق ہے یہ صرف ہمارے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ دنیا کی ہر قوم کے ساتھ ہے. اور میں آپ کو ایک فریڈم کی اور انسانی شعور جو ہوتا ہے اجتماعی، اس کے بارے میں ایک مثال بس پیش کر کے بات ختم کرتا ہوں. آپ اندازہ لگائیے کہ سوچیں کہ جمہوریت اور انسانی معاشرے کی وسعت کیا ہوتی ہے. جذبات تو وہی ہیں نا، انسانی جذبات تو ہر جگہ وہی، انگریز کے بھی وہی ہیں، جاپانی کے بھی وہی ہیں، آپ کے بھی وہی ہیں، انڈین کے بھی وہی، سب کے وہی ہیں. ہم پیدا ہوتے ہیں اس کے ساتھ، جس طرح 2 آنکھیں 2 کان وغیرہ. یہاں پر یعنی جب جرمنی اور ابھی اٹلی کا جو یعنی فٹ بال کا جو سیمی فائنل میچ ہوا ہے، یا جو آگے اب یہ جو میچ ہوتے ہیں ان کے لیے نزدیک فٹ بال بھی اس طرح ہی زندگی موت کا تقریباً مسئلہ ہے گوروں کے نزدیک، یورپین کی جس طرح ہم کرکٹ کے لیے پاکستان اور انڈیا میں دیوانے ہو جاتے ہیں. تو یہاں پہ یعنی رہنے والے بے شمار لوگ ہیں انگلینڈ میں جو اٹالین رہتے ہیں کاروبار کے سلسلے میں، نوکری کے سلسلے میں. بے شمار جرمنز ہیں جو یہاں رہتے ہیں، گریک یہاں رہتے ہیں، پرتگیز رہتے ہیں، اسپینش رہتے ہیں، فرینچ بے شمار لوگ یہاں رہتے ہیں، جس طرح انگریز پورے یورپ میں پھیلے ہوئے کام کے سلسلے میں. تو جب میچ ہوا، اب آپ یقین کریں کہ اگر یعنی فرض کریں گریس کا اور برطانیہ کا فٹ بال میچ ہوا، گریس جیت گیا، تو یہاں جو رہنے والے گریکس ہیں وہ باہر نکلیں گے، اپنی گاڑیوں پہ ہارن بجائیں گے، سیلیبریٹ کریں گے، اپنے ملک کا جھنڈا گاڑیوں سے نکالیں گے. اٹالین جیتیں گے تو اٹالین برطانیہ لندن کی سڑکوں پہ نکلیں گے اور اٹلی کا جھنڈا اپنے یعنی اپنی ٹیم کا جھنڈا لہرائیں گے، اور اس کے بعد وہ سیلیبریٹ بھی کریں گے. کوئی انگریز انہیں جا کے مطلب قتل نہیں کرے گا، مارے گا نہیں. اسی طرح سے انگلینڈ اگر جیت جائے گا تو جو انگریز اٹلی میں رہتے ہیں وہ بھی نکل کے سیلیبریٹ کریں گے. سب کو پتا ہے کہ اسپورٹ سیلیبریٹ کر رہے ہیں. اب اس کو انڈیا پاکستان پہ ذرا رکھ کے دیکھیں کہ پاکستانی ہیں جو کچھ کاروبار کے سلسلے میں دلی میں مقیم ہیں، اور انڈیا پاکستان کرکٹ میچ ہوتا ہے، پاکستان جیت جاتا ہے، اور پاکستانی جو رہتے ہیں دلی میں یا ممبئی میں وہ اپنی ٹیم کا جھنڈا اٹھا کے اور فیس پینٹ کر کے باہر نکل کے خوشیاں منائیں اور انڈین ان کو برداشت کریں. یا یہ کہ انڈین پاکستان میں جو کاروبار کرتے ہیں رہتے ہیں، میں آپ کو فرض کر رہا ہوں نا، فرض کر لیجئے، اور اس کے بعد پاکستان اور انڈیا کا میچ ہوتا ہے اور انڈین باہر نکل کے لاہور یا کراچی میں خوشیاں منائیں انڈیا کے جیتنے پر، پاکستانی انہیں کھڑے دیکھتے رہیں. یعنی یہ وسعت جو ہے یہ یہاں کے لوگ اگر یورپ کے انسانوں میں آ سکتی ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ ہم میں نہیں آ سکتی. لیکن آبویسلی اس کے ایک راستے کا انتخاب ہوگا. موجودہ حکمران کی عادت سے کوئی امید نہ رکھیں. آپ کی بڑی مہربانی. اپنے طور پہ جو کچھ بھی آپ آواز جہاں جہاں بھی اٹھا سکتے ہیں اٹھائیے. آپ سے پھر ملاقات ہوگی. دیکھتے رہیے نیک ناجی آفیشیل. السلام علیکم.